अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तरीन इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौज़ू है तौहीन रिसालत और मुसलमान। इस वक्त जबकि रबीउल अव्वल का माह मुबारक जो है जारी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश गुज़र चुका है। होना तो ये चाहिए था कि हम दुनिया के सामने आप सल्लम का पैगाम जो है उसको रखते और आप सल्लम के ने इस दुनिया के अंदर जो हालिया दौर में जो मसाइल हैं उसमें आलम इंसानियत पर मोहसिन इंसानियत की जो करम फरमाइयाँ हैं उनका तज़किरा करते। लेकिन अफसोस के इन दिनों हम एक इंतहाई अज़ियतनाक और दर्दनाक मरहले पर आकर खड़े हुए हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी में एक मरतबा फिर गुस्ताखी का नया दिल आज़ार सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस मरतबा इन घिनौनी हरकतों का मरकज़ जो है वो फ़्रांस है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सारी दुनिया के मुसलमान फ़्रांस के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। फ़्रांस के इस कॉलेज में जहां चार्ली हेब्डो के मज़मूम खाकों को दिखाने और पढ़ाने वाले टीचर का तो कत्ल हो ही चुका है और उसके बाद उसको जहन्नम रसीद करने वाले बहादुर तालिब इल्म अब्दुल्ला शीशान जो है वो भी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी शहादत को कबूल फरमाए। लेकिन अभी ये मसला हल नहीं हुआ है और आप जैसा कि जानते हैं उस मुल्क के हुक्मरान ने ख़ुद जो है आगे बढ़ कर के इस मुहिम को, तौहीन रिसालत की जो मुहिम है उसको अपने हाथों में ले करके उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने को फ़रोग़ देने की कोशिश शुरू कर दी है। इससे पहले कि हम इस बात का जायज़ा लें कि मौजूदा हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, आइए हम देखते हैं कि कुरान हदीस में हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनकी एहतराम के ताल्लुक़ से क्या बातें जो हैं हमको, क्या रहनुमाई हमको मिलती है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है और उनके लिए ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 1 से 4 में जो अहकामात मिलते हैं, मैं आयत की तिलावत नहीं कर रही हूँ ताकि वक्त को बचाया जा सके। मैं वो अहकामात आपके सामने रख रही हूँ जो आयत नंबर 1 से 4 में हमारे सामने आते हैं। पहली आयत से हमें ये हुक्म मिलता है अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊंची ना करो और न उनसे बात करते हुए इस तरह ज़ोर से बोलो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के साथ बोलते हो। सूरह हुजरात ही की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से पस्त रखते हैं अल्लाह ताला ने उनके दिलों को तक़वा के लिए जांच लिया है। सूरह हुजरात की आयत 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी, जो लोग तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं उनमें से अक्सर बेअक़ल हैं। और सूरह नूर की आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला फरमाता है, मुसलमानों, अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का सा बुलाना न समझो। इससे पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारा रवैया कितना बाअदब और कितना एहतराम से पुर होना चाहिए और किस दर्जे उनका लिहाज और उनका एहतराम किया जाना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के मुतालिक क्या हिदायत हमको मिलती है। अस्सारिमुल मसलूल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नबी को गाली दी उसे कत्ल कर दिया जाएगा और जिसने सहाबा को गाली दी उसे कोड़े लगाए जाएंगे। इसीलिए सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन शातिमीन रसूल को कत्ल कर देते थे। ये तारीख़ से सिलसिलावार साबित है। खा वो शातिम रसूल जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला चाहे उनका रिश्तेदार क्यों ना हो। काजी अयाज़ एक वाक़या नकल करते हैं कि उमैर बिन अदी ने अपनी एक रिश्तेदार औरत बिनते मरवान को इसलिए कत्ल कर दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देती थी। उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऐसे शख्स को देखना चाहते हो जिसने अल्लाह और उसके रसूल की मदद की तो उमैर बिन अदी को देखो। यानी उस औरत को कत्ल करना अल्लाह और उसके रसूल की मदद करना है।
صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو حکم دے کر قتل کروا دیا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ احادیث میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ ایسے شخص سے توبہ کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا، اور ایسی بہت سی متعدد روایت ہیں۔ میں نے صرف مثال کے طور پہ چند روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مالک کا وہ قول بھی آپ کے سامنے رکھ دوں جس میں انہوں نے فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، جس امت کے نبی کو گالیاں دی جائیں اس کے بعد اس کی کیا زندگی ہے، یعنی اس امت کی زندگی کی بقا کی کیا ضمانت ہے جس کے نبی کو گالیاں دی جائیں، اس لیے کہ نبی کی ہستی ہی امت کا تعارف اور پہچان ہے، اس لیے کہ یہی امت کی بقا کی ضمانت ہے۔ نبی کی ذات ہی امت کا کردار ہے، امت کا تعارف ہے، امت کی پہچان اور شناخت ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں، پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے شاتمین رسول کا معاملہ جو ہے وہ پرانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی شاتمین رسول موجود تھے، جیسا کہ آپ احادیث کی روشنی سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے، روشنی میں ہم کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہاں میں چند شاتمین رسول کے انجام بد کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے یا لوگوں کے ہاتھوں ان کو جو سزا ملی اس کا تذکرہ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم ابو جہل کا ذکر کریں گے۔ افرا کے بیٹے معوذ اور معاذ نے ابو جہل کو اس لیے قتل نہیں کیا تھا کہ وہ جنگ بدر میں کافروں کی فوج کا سپہ سالار تھا، بلکہ اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ جنگ بدر کے متعلق جو ہے بخاری کی باب الجہاد کی روایت ہے، باب الجہاد میں بخاری کی روایت ہے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے فرمایا جنگ بدر میں میرے دائیں اور بائیں انصار کے دو نوجوان افرا کے بیٹے معوذ اور معاذ تھے۔ ایک نے پوچھا ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا اسے دیکھ کر کیا کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر ابو جہل کو پاؤں گا تو اسے قتل کر دوں گا یا خود مارا جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ پھر عبدالرحمن ابن عوف نے اشارے سے بتایا کہ ابو جہل کون سا ہے، تو دونوں نوجوان اس پر جھپٹ پڑے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ ابو لہب کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل ہو چکی ہے اس کی مذمت میں، اس کے بیٹے کے اور اس کے متعلق میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ عتبہ اس کا جو بیٹا تھا اس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی تھی۔ پھر ایک سفر پر وہ اپنے باپ کے ساتھ روانہ ہوا تو ابو لہب نے اس کے حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور اونٹوں کے گھیرے میں اس کو رکھا، لیکن باہر سے شیر آ کر اس گھیرے کو توڑ کر عتبہ کو اٹھا کر لے گیا اور چبا گیا۔ اور ابو لہب کو خود کو اتنی گندی بیماری ہوئی تھی جس کا نام عدسہ تھا، اور جو ابو لہب جو تھا وہ بہت ہی زیادہ نہ صرف یہ کہ شاتم رسول تھا، نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے جتنے حربے اس نے استعمال کیے ان کے کسی چچا نے نہیں کیے ہوں گے۔ جنگ بدر کے بعد ابو لہب کو عدسہ نامی بیماری ہو گئی، تو طاعون سے بھی زیادہ متعدی مرض تھا جس میں اس کا جسم جو ہے سڑنے اور گلنے لگا تھا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی اس کی لاش 3 دن پڑی رہی۔ پھر حبشیوں کو پیسے دے کر کے، اجرت دے کر کے لاش کو لکڑیوں کے ذریعے گڑھے میں ڈھکیل دیا گیا۔ ایک اور شاتم رسول کا تذکرہ کروں، امیہ بن خلف، یہ جنگ بدر میں حضرت بلال کے ہاتھوں قتل ہوا۔ عقبہ بن ابی معیط، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث اور عاص بن وائل، یہ سارے بھی شاتمین رسول ہیں جو کسی نہ کسی عذاب یا کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوئے اور بالآخر قتل ہو گئے یا بہت ہی دردناک موت ہوئی ان کی۔ اسود بن یغوث بھی ایک شاتم رسول تھا جس کے سر میں پھوڑے پھنسیاں نکلیاں اور پھر وہ اسی بیماری میں وہ مر گیا۔ حارث بن قیس بھی انتہائی موذی شاتم رسول تھا، اس کے پیٹ میں ایسی بیماری نکلی کہ وہ پاخانہ اس کے منہ سے آنے لگا اور اسی بیماری میں وہ مر گیا۔ اس طرح مختلف شاتمین رسول کو یا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر جو ہے بہت بری بیماری میں مبتلا کر دیا، یا پھر وہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں مارے گئے۔ بہرحال اس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاتمین رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود بھی موجود تھے۔ اس سے بعد آگے بڑھ کر کے ہم دیکھتے ہیں تو شاتمین رسول کی ایک بہت بڑی کھیپ ہم کو مستشرقین میں، اورینٹلسٹ میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اعتراضات کا نشانہ بنایا تھا۔
جیسے کہ حضرت عائشہ سے نکاح کے معاملے پر وہ بولتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعدد ازدواج کی جو خصوصی اجازت حاصل تھی اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیم ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ایک گال پر تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال پیش کر دیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہی ہے جو سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے۔ ان سب باتوں کو معترضین نے جو ہے نشانہ بنایا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان اعتراضات کے جوابات نہیں دیے گئے، ان کے مدلل اور مکمل جوابات دیے جا چکے ہیں، لیکن آج ان اعتراضات نے مغلظات کی شکل اختیار کر لی ہے۔ نیا اور تازہ سلسلہ 1988 سے شروع ہوا، رشدی کی کتاب شیطانی آیات سے۔ جس وقت شیطانی آیات کو لکھوایا گیا، اور میں اس پر مزید روشنی ڈالوں گی کہ کس طرح اس وقت دنیا کا پس منظر یہ تھا کہ انقلاب ایران واقع ہو چکا تھا۔ انقلاب ایران ایک اسلامی انقلاب سمجھا جا رہا تھا، کی بات کے اس سے اندازہ ہوا کہ اسلامی کم اور شیعہ انقلاب زیادہ ثابت ہوا، لیکن بہرحال اس وقت ایک پوری مغربی دنیا کے لیے وہ ایک چیلنج بنا ہوا تھا، اور اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ لگایا جا رہا تھا، روس کا زوال ہو رہا تھا، اور امریکہ جو ہے اپنے آپ کو تنے تنہا دنیا کا مالک اور حاکم اور داروغہ سمجھا بیٹھا تھا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد مغرب میں جو بوکھلاہٹ پیدا ہوئی، رشدی اسی بوکھلاہٹ کی پیداوار تھا۔ اس وقت ایک طرف خلیجی جنگ کے ذریعے ایران اور عراق کی طاقت کو آپس میں لڑا کر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور دوسری طرف یک قطبی دنیا یعنی یونیپولر ورلڈ کے اندر اسلام کے لیے کوئی امکان باقی نہ رہے، اس لیے اسلام پر فکری الغار کا جو ہے نیا ایجنڈا شروع کیا گیا۔ رشدی کا جو کام ہے، جو حرکت اس نے مذموم حرکت کی تھی، وہ کسی سرپھرے قلم کار کا تنہا جنون نہیں تھا، بلکہ پوری مغربی دنیا اس کے پیچھے موجود تھی، اور یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ رشدی کو اپنے اس کام کے لیے بھاری رائلٹی ایڈوانس میں ہی پیش کر دی گئی تھی۔ اس کتاب کے ذریعے یعنی شیطانی آیات نامی اس منحوس کتاب کے ذریعے اس نے شاعر اسلام کی بے حرمتی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، امہات المومنین کی شان میں گستاخی کی، یہاں تک کہ اس نے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور فرشتوں تک کا کیریکٹر اسیسینیشن اس نے کیا، تاکہ اسلام کی قوت کو زک پہنچایا جا سکے۔ لیکن اس سے اسلام کے بحیثیت ایک متبادل نظام یعنی اسلام کے ایک آلٹرنیٹیو ورلڈ آرڈر ہونے کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اسلام کی قوت کارکردگی بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی۔ مگر ایک طرف ایسا ہوا کہ مسلمانوں میں کچھ بے غیرتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، تو دوسری طرف مغرب کے لوگ یہ سوچ کر حیران ہو گئے کہ رشدی کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ بتاتی چلوں کہ رشدی کوئی پائے کا رائٹر نہیں تھا، لیکن اس کو استعمال کیا گیا، وہ کوئی ادبی اس کا مقام نہیں تھا، لیکن اس نے ایک ذلیل اور مذموم حرکت کے لیے خود کو پیش کیا یا اس کو استعمال کیا گیا۔ بہرحال صورتحال جو بھی کچھ رہی ہو، لیکن اس کی تصنیف کو اتنی زیادہ جو امپورٹنس دی گئی، وہ مغرب کے سامنے، مغربی ملکوں کے اندر عوام کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن گئی۔ چنانچہ لوگوں نے جب رشدی کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی، تو لوگوں نے خود سیرت مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں قبول اسلام کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دشمنان اسلام جب مغرب کے اندر اسلام کے قبول کرنے کے واقعات میں جو اچانک اضافہ دیکھتے ہیں اور اس کا انالیسس یا تجزیہ پیش کرتے ہیں، تو اس میں وہ ایک فیکٹر کے طور پہ رشدی کو ضرور پیش کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سوچ کر خوش نہیں ہو سکتے کہ اگر رشدی نے کتاب لکھی اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور اس کے نتیجے میں اسلام قبول کرنے لگے لوگ، تو یہ پازیٹیو سائڈ کو دیکھتے ہوئے ہم اس مذموم حرکت کو نظر انداز کر دیں۔ عظمت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتوں کو بالکل بھی برداشت نہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یا نہ لانا یہ ان کی مرضی پر منحصر ہے، وہ چاہیں تو ایمان لائیں چاہیں تو نہ لائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان سنبھال کر رکھنا، زبان سنبھال کر بات کرنا ہمارے جینے کی شرط، اور اپنے جینے کی شرط پوری کرنے کا حق ہر کسی کو حاصل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شاتمین رسول کا جو معاملہ ہے، اس کو ہم اتنا زیادہ سیریس کیوں لیتے ہیں، اور کیوں ہم اس کو
اس کی اتنی زیادہ مذمت کرتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ یہ ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ صورت واقعہ دیکھیے کہ وہ کیا کیا مطلب کہنا چاہیے کہ وہ کیا کیا ذلیل حرکتیں ہیں جس کے یہ لوگ مرتکب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں تو یہ تاریخی حقائق کا انکار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر اتنا اور اتنی تفصیل سے اور اتنے لوگوں کے ذریعے لکھا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو ایسا ہے ہی نہیں جس پر روشنی نہ پڑی ہو۔ چنانچہ اس بہت بڑی حقیقت کا انکار کر کے یہ ایک بہت ہی ذلیل اور غلیظ حرکت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں۔ ایک اور جرم جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ نفسیاتی اور روحانی اذیت کا ہے۔ دیکھیے، اذیت صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ اذیت مینٹل ٹارچر بھی ہوتا ہے اور اسپریچول ٹارچر بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی اربوں لوگوں کا اگر اسپریچول ٹارچر کیا جائے، دنیا کے بلینز میں جو آبادی ہے ان کو جو ہے وہ کیا جائے تو ٹارچر کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے تاریخی جرم بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اجتماعی تذلیل ہے، مسلمانوں کی اجتماعی تذلیل ہے، جسے قانون کی زبان میں گروپ لیبل کہا جاتا ہے۔ کسی گروپ کو، کسی ایک مخصوص گروہ کو بدنام کرنے کی جو سازش ہوتی ہے، جو حرکت ہوتی ہے، اس کو گروپ لیبل کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کی تذلیل و تحقیر کر رہے ہیں یہ لوگ۔ پھر اس کے علاوہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ نقض امن یعنی لا اینڈ آرڈر کو بریچ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کے خلاف نفرت پیدا کر کے انہیں سماجی طور پر اچھوت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے تو مغرب ریسزم کے خلاف بڑی آوازیں اٹھاتا ہے، لیکن یہ ریسزم سے بھی بدتر قسم کی جو ذلیل حرکت ہے اس پر سارا مغرب خاموش، اور جس کے نتائج جو ہے مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کر سکتے ہیں۔ الفاظ اور خاکوں کے ذریعے اعلیٰ انسانی اقدار کا قتل کیا جا رہا ہے، انسانی ہیومن ویلیوز جو ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیکولر فیشزم کی علامت ہے۔ سیکولرزم جو ہے وہ مذہبی فیشزم کو یا گروہی فیشزم کو بہت زیادہ ہم لوگ کنڈیم کرتے آئے ہیں، لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ بدترین قسم کا سیکولر فیشزم ہے، اور یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے بلکہ ظلم ہے، بغض ہے، دشمنی کا اظہار۔ لوگوں کی ایک مخصوص شخصیت اور قوم کے خلاف ذہن سازی کی جائے۔ مخصوص شخصیت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور ایک قوم کے خلاف جو ہے مسلسل ذہن سازی کی جا رہی ہے، تاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی امتیازی حیثیت کو، اپنے رسول کی امتیازی شان سے محروم ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے ان کا رہیں، اور ذلیل ہو کر زندہ رہیں، اور ان کا ملی وقار جو ہے وہ پوری طرح پامال ہو جائے۔ جب ان جرائم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ مغرب پرست مسلمان یا ویسٹرنائزڈ مسلمز جو ہیں وہ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے شاتمین رسول کو موت کی سزا دی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کچھ شاتمین رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاف کر دیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ بعض شاتمان رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اس وقت آپ اپنے سوچنے کی بات یہ کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر ہونے والی زیادتیوں کو برداشت کرنے کے لیے یا جواب دینے کے لیے یا ان کو معاف کرنے کے لیے خود موجود تھے۔ مستقبل میں کون سا شخص اسلام کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا، کتنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے تھے۔ یہ ہم نہیں جان سکتے، ایک امت نہیں جان سکتی کہ کون سا انسان، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی غیب کی باتوں کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا تھا۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تک کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب وہ تائب ہو گئے، انہوں نے بیعت کر لی، تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے بہت بڑے، کہنا چاہیے عظیم الشان جو ہے حکمراں ثابت ہوئے۔ اور کون صدق دل سے معافی مانگ رہا ہے اور کون سچے دل سے معافی نہیں مانگ رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، یہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بخوبی جانتے تھے، کیونکہ آپ کو غیب کی بہت سی باتوں کا علم تھا، جیسے کہ آپ حذیفہ بن یمان کو لوگوں کے نفاق پر بھی مطلع کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو معاف کرنے کے لیے خود دنیا میں موجود نہیں ہیں،
اور امت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے. جی ہاں، مجھے دہرانے دیجئے کہ امت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے سب و شتم پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے والی توہین پر کسی کو بھی معاف کر سکے. اسلام میں تو یوں بھی عام مرنے والے کی برائی کرنے سے جو ہے روکا گیا ہے، اور کجا کے معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں جو یہ چیز بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہے. جب کبھی شاتمین رسول کو سزا دینے کی بات کی جاتی ہے، کچھ لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی. اسلام تو خوریزی کا مذہب ہے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان پر آپ کی حرمت کیسے واجب ہوتی ہے؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، یہ کیا ضروری ہے؟ ہم کہاں کہتے ہیں کہ آپ عزت کرو، لیکن آپ کو توہین کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ دیکھیے، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور جن کو قتل کیا گیا، وہ سارے کے سارے غیر مسلمین تھے، ان میں سے کوئی مسلمان نہیں تھا. لیکن جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ اسلام پر قائم ہی کیسے رہ سکتا ہے؟ تو یہ معاملہ سارا غیر مسلموں کا ہی ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا نہیں ہوتا. دنیا میں خطرناک اور یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ قتل و غارت جو ہے وہ وحشیانہ تہذیب کی علامت ہے. اب زمانہ قلم کا ہے، تلوار کا نہیں ہے. قلم سے جواب دینا چاہیے اور لوگوں کو قتل و غارت نہیں کرنا چاہیے. وحشیانہ تہذیب کی علامت ہے. دنیا میں خطرناک مجرمین کے لیے سزائے موت میں تخفیف ہو رہی ہے اور سزائیں ختم کی جا رہی ہیں، اور کہاں ہم جو ہے شاتمین رسول کو موت کی سزا دینے کی بات کر رہے ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں قتل و غارت گری واقعی ختم ہو گئی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا مہذب دنیا انسانی زندگی قدر و قیمت کا اندازہ کر چکی ہے؟ اگر آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے تو مختلف جنگوں کا جائزہ لیجئے، ان میں قتل ہونے والے اعداد و شمار کا جائزہ لیجئے. کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر کتنے بے گناہ شہریوں کو قتل کیا جاتا ہے، اس کا اندازہ تو آپ کو ہوگا. عراق پر جو جنگ مسلط کی تھی امریکہ نے، اس میں 5 لاکھ تو صرف بچے تھے اور 12 لاکھ ٹوٹل جو ہے افراد جو ہے قتل ہوئے ہیں اس میں. اسی طرح افغانستان پر جو حملے ہوئے روس اور امریکہ کے ذریعے، اس میں لاکھوں انسان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور وہ سب کے سب کوئی جنگجو نہیں تھے بلکہ عام عوام تھے. تو جب یہ لوگ اپنی اور خود پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جو لوگ قتل ہوئے ہیں وہ تقریباً کروڑوں کی اندر اس کی تعداد ہے، اور یہ لوگ اب ہم کو یہ سمجھائیں گے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جو شان میں جو گستاخی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. ہم خود اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ گائے کے تقدس کے لیے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ایسے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو وہ عجیب معلوم ہوتا ہے. کیا قتل صرف مادی مفادات کے لیے اور مخصوص گروہوں کے لیے جائز ہے؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کہیں، جس مقصد کے لیے ہم سمجھیں، ہم اندازہ کریں، ہم ڈیسائیڈ کریں، وہ قتل جائز ہے، اور جس کے بارے میں ہم مسلمان مطالبہ کریں وہ ناجائز ہے، وہ غلط ہے، وہ انسانی ہمدردی کے خلاف ہے. چنانچہ حرمت کے معیارات کو بھی طے کرنے کا جو ذمہ ہے وہ مخصوص گروہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. سوال یہ ہے کہ ہولوکاسٹ کا انکار جو ہے اتنا سنگین جرم کیوں ہے؟ اگر ہولوکاسٹ کا انکار اتنا سنگین جرم ہو سکتا ہے، اور پھر بلاسفیمی کے متعلق بھی حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کے خلاف جو ہے قانون موجود ہے یورپ کی مختلف مملکتوں کے اندر، تو دیگر انبیاء کے معاملے میں یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ اور اذیت کیا صرف جسمانی ہوتی ہے؟ کیا روحانی اور نفسیاتی اذیت کو اذیت نہیں سمجھا جا سکتا؟ کیا وہ قابل تعزیر نہیں ہے؟ آپ کو میں بتا دوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہے کہ مینٹل ٹارچر کر کر کے آپ کسی کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں. تو جب کسی ایک بہت بڑے گروہ کا مینٹل ٹارچر اور نفسیاتی اور روحانی ٹارچر ہو رہا ہے تو کیا اس کو جرم نہیں قرار دیا جانا چاہیے؟ عرب لیگ کے 2012 کے سربراہ، اس وقت تو عرب لیگ کی اور OIC کی طرف سے کوئی قابل ذکر کارروائی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اس وقت نبیل العربی نے اقوام متحدہ سے 26 ستمبر 2012 کو مطالبہ کیا تھا کہ جب بین الاقوامی برادری نے جسمانی اذیت کو قابل تعزیر جرم قرار دیا ہے تو نفسیاتی اور روحانی اذیت کو بھی قابل تعزیر جرم قرار دیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے بھی سزائیں تجویز ہونی چاہیے.
اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں کہ اس سے کتنا ٹارچر ہوتا ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں ایک بہت ہی چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ممبئی کے ایک سمیہ گراؤنڈ کے اندر پیس کانفرنس ہو رہی تھی اور بہت بڑا مجمع، لاکھوں کا مجمع وہاں موجود تھا۔ اس کانفرنس کے اختتام پر ہم لوگ واپس جب ٹیکسی سے آنے لگے تو ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا اس اجتماع کے اندر اس عورت کے متعلق کوئی فیصلہ کیا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اس بنگالی عورت کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا گیا؟ یہ سوال اس ٹیکسی والے نے کیا تھا جو کہ تسلیمہ نسرین کے متعلق تھا۔ تو جب ہم نے اس ٹیکسی مین کو بتایا کہ نہیں، اس عورت کے بارے میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ تو پھر اتنا بڑا اجتماع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی جو توہین ہوتی ہے اس کا کتنا درد بھرا اثر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حالات کے اندر ہم مسلمان کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ لب پہ درود و سلام، دل میں درود و سلام ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھنا ہوگا کہ اس موقع پر جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جو ہے اس طرح سے توہین آمیز خاکے اور یہ جو ذلیل حرکتیں کی جا رہی ہیں، مذموم حرکتیں کی جا رہی ہیں، اس کا ہمارے دل پر کیا اثر ہو رہا ہے، اور ہمارا دل کتنا محبت اور درد سے بھرا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اتباع سنت کرنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ ہم سے محبت کرے گا اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ ایک اور کام جو ہم اس ضمن میں کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں تعارف سیرت کی جو ہے بہت بڑے پیمانے پر مہم چھیڑ دینی چاہیے، اور پوری دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کے متعلق کے ہر پہلو سے متعلق جو ہے میٹر تیار کر کے، چاہے وہ آڈیو ہو، ویڈیو ہو، یا جس شکل میں بھی ہو، تحریری ہو، ہم کو تیار کر کے زیادہ سے زیادہ بڑے پیمانے پر اس کو پھیلانا چاہیے۔ خود بھی سیرت کا بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہو سکیں۔ اس سے ریلیٹڈ مضامین جو ہیں ان کو شائع کریں، میٹر کو جو ہے شیئر کریں، اور جو ٹویٹر ٹرینڈز وغیرہ چلے ہیں اس تعلق سے اس ٹویٹر ٹرینڈز میں بھرپور حصہ لیں، اپنے اپنے علاقوں میں مظاہرہ کریں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے اپنے اخبار کے اندر جو ہے ایک تصویر دیکھی، بمبئی کے ایک مسلم علاقے میں لوگوں نے فرانس کے وزیر اعظم کی تصویریں جو ہے سڑک پر چپکا دی تھیں، اور اس پر جان بوجھ کر کے وہ اس پر چل چل کر جا رہے تھے، اپنے جوتوں تلے اس کو روند رہے تھے۔ ممکن ہو تو ایسے مظاہرے جو ہے فرینچ سفارت خانے کے سامنے ہونے چاہیے۔ بہترین بات یہ کہ ہم فرینچ سفارت خانے کے سامنے ایسے مظاہرے کریں۔ دستخطی مہمیں بھی چلائی جا سکتی ہیں تمام مسلم ممالک کو، اگرچہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، ایک مومن کی حیثیت سے ہم کیا سوچتے ہیں، یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ فرانس کے سفیر کو بلا کر اپنے اپنے ملک میں وارننگ دیں یا نکال باہر کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے جب فرانس کے وزیر اعظم کو بددماغ کہا تو فرانس نے اپنا سفیر جو ہے ترکی سے واپس بلا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترکی جو ہے فرانس سے اپنا سفیر واپس بلا لیتا، اور تمام مسلم ممالک متحد ہو کر کھڑے ہو جاتے اور کہہ دیتے بیک آواز کہ ہم اس چیز کو ہرگز اور کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کریں گے۔ صرف فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے ساتھ مل کر کے یو این او کے بھی دفتر ہوتے ہیں مختلف ممالک پر، یو این او پر بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ بلاسفیمی کے خلاف باقاعدہ جو ہے متفقہ طور پر قانون منظور کیا جائے، جس کی روح سے کسی بھی مذہبی شخصیت، جی ہاں میں یہ نہیں چاہتی کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ہو، بلکہ ایک متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی مذہبی شخصیت کی حرمت کو پامال کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور جو کوئی اس کا مرتکب ہو اس کو مناسب سزائیں دی جائیں۔ آخر میں آپ کے سامنے صارم المسلول کا وہ اقتباس جو ہے آپ کے سامنے 2 جملوں میں پیش کروں گی، جو موجودہ حالات کے اندر ہماری بہت اچھے انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ صارم المسلول میں بیان کیا گیا ہے مسلم سپہ سالاروں کے حوالے سے کہ وہ مسلم سپہ سالار جب کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے نکلتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو دیکھتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگانے اور سب و شتم پر یعنی توہین رسالت پر اتر آئے ہیں، تو وہ سپہ سالار کہتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ ہماری فتح قریب اور ان کی شکست بہت جلد واقع ہونے والی ہے۔
اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ دنیا جو پاگل ہوئی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور بغض میں، تو اس کے نتیجے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شر کے اندر سے بھی خیر کا کوئی پہلو نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس شر میں سے بہترین خیر کا پہلو نکالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو مزید بلند کرے۔ اور بس مجھے آخر میں صرف آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے بہترین امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔